नाज़रीन, यमन की तरफ से इसराइल पर मुसलसल रॉकेट्स और ड्रोन्स की मदद से हमले जारी हैं, जबकि चीन ने तो इसराइल को नक्शे से ही मिटा दिया है, जबकि अमेरिका की जानिब से नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले हम गज़ा के लोगों की बात कर लेते हैं। गज़ा के हमारे मुसलमान भाई जो कि पिछले 22 दिनों से इंतहाई कर्ब में अपने दिन गुजार रहे हैं, अपने प्यारे उनके कुर्बान होते जा रहे हैं और कोई उनकी मदद को, कोई उनकी हेल्प करने को नहीं पहुंचा और दिन ब दिन उनकी तकालीफ में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। जो एक बड़ा वाक़या कल हुआ, जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया गया और ये इतना भयानक हमला था कि जो तादाद सामने आई है 200 से ज़्यादा शहादतें इस वक्त हो चुकी हैं, 800 के करीब ज़ख्मी हैं और वो शदीद ज़ख्मी हैं और इनमें से भी बड़ी तादाद खुदा न खास्ता उनकी शहादतों का खदशा भी मौजूद है। जबकि 120 हमारे फ़लस्तीनी भाई मिसिंग हैं और मिसिंग से मुराद क्या होता है कि वो मलबे तले दबे हैं, यानी 2 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक मलबे से उनकी लाशें तक नहीं निकाली जा सकी, जिनमें बच्चे भी हैं, जिनमें औरतें भी हैं। तो इससे बड़ा दर्दनाक और करबनाक साहनिया पूरी उम्मत मुसलमान और पूरी दुनिया के लिए क्या हो सकता है कि आज पूरी दुनिया इस तरह के मज़ालिम 21वीं सदी में भी रोकने से कासिर है। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले इसी जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर तीसरी बार एक बड़ा हमला किया गया है, यानी 2 बार इस पर पहले अटैक हुआ जिसमें ये सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं और अभी कुछ देर पहले एक तीसरा हमला भी किया गया है। अब ये इस हवाले से इतलात अभी आना बाकी हैं कि इस तीसरे हमले में कितने कैजुअलिटीज़ हुई हैं, क्योंकि अब मसला ये है कि उसके इर्द गिर्द तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है, एम्बुलेंसेस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही और जो तिबी सहूलियात हैं, तिबी इमदाद है, वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। फिर इसके साथ साथ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से एक फाइनल वार्निंग दी गई है कि अगले आने वाले चंद घंटों में अगर फ्यूल नहीं पहुंचा तो हॉस्पिटल जो हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। तो वो हॉस्पिटल्स अब शट डाउन हो चुके हैं। जो टर्किश पैलेस्टाइन हॉस्पिटल है जो कि गज़ा में ओनली हॉस्पिटल है कैंसर पेशेंट्स के लिए, वो इस वक्त शट डाउन हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो पहले नहीं है। तो ये पिछले चंद दिनों से जनरेटर्स पर चल रहे थे, तो वो अब जनरेटर जो है फ्यूल ख़त्म होने की वजह से वो बंद हो गए हैं और पूरा हॉस्पिटल जो है वो शट डाउन हो गया और इसके नतीजे में बड़ी अमवात का खदशा है। क्योंकि आप देखें वेंटिलेटर पर, आईसीयू में डायलिसिस मशीनें और कितनी ही तिबी इमदाद होती है जिसके लिए आपको बिजली चाहिए। तो अगर बिजली अब वहाँ पर नहीं है तो बहुत बड़ी हलाकतों का वहाँ पर खदशा है। इसके साथ साथ जो इंडोनेशियन हॉस्पिटल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खदशात है और ये लाइन पड़ी है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडोनेशियन हॉस्पिटल कैन बिकम अ लार्ज मॉर्ग, यानी कि ये एक बड़ा मुर्दा खाना बन सकता है इंडोनेशियन हॉस्पिटल। उसकी वजह यह है कि इसके जनरेटर्स भी बंद हो चुके हैं और सिर्फ बैकअप जनरेटर पर इसका सिर्फ आईसीयू चल रहा है और वो भी अगले आने वाले चंद घंटों में किसी भी वक्त बंद हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा मुर्दा खाना बन सकता है ये हॉस्पिटल, जहां पर हजारों जख्मी उनका इलाज जारी है। और ये जो जबालिया रेफ्यूजी कैंप है इसके जो सारे जख्मी हैं वो भी इसी इंडोनेशियन हॉस्पिटल में लाया गया है, क्योंकि ये इस वक्त अकेला हॉस्पिटल है नॉर्थ गज़ा में जो कि ऑपरेट कर रहा है और ये जबालिया कैंप के बिल्कुल साथ है। तो वो सारे ज़ख्मी जो कि शदीद ज़ख्मी हैं वो भी सारे यहाँ पर लाए गए हैं और जो सर्जरीज़ की जा रही हैं वो फ्लोर पर रख कर सर्जरीज़ हो रही हैं और मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। ये कह रहे हैं कि 50 टाइम अपनी कैपेसिटी से ये ज़्यादा वर्क कर रहा है, यानी इसकी कैपेसिटी नहीं है लेकिन 50 टाइम ओवर अपनी कैपेसिटी के ये काम कर रहा है। इतना ओवर क्राउडेड है, डॉक्टर्स वहाँ से लीव कर रहे हैं, मेडिसिन ख़त्म हो चुकी हैं, जनरेटर्स उनके बंद हो गए हैं, सिर्फ आईसीयू चल रहा है। तो किसी भी वक्त ये बहुत अफसोसनाक खबरें वहाँ से आ सकती हैं अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी फिल फॉर अगर इसमें इंटरवीन नहीं करती और वहाँ पर तिब्बी इमदाद नहीं पहुँचाई जाती। फिर आप देखें तो अल कुदस हॉस्पिटल जो है यहाँ पर सीरीज ऑफ स्ट्राइक की गई है, बहुत ज़्यादा बमबारी इसके इर्द गिर्द की गई है और 14,000 शेल्टर यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ के डायरेक्टर ये कहना है कि 1 से ज़ायद मरतबा हमें ये थ्रेट किया गया है कि आप यहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं, वगरना हम डायरेक्ट बॉम्ब जो है वो अल कुदस हॉस्पिटल पर गिराएंगे जहाँ पर 14,000 सिर्फ पनाह गुज़ीन हैं।
جو زخمی ہیں, جو وہاں پر جن کا علاج ہو رہا ہے وہ الگ ہیں. 14,000 لوگوں نے صرف پناہ لے رکھی ہے, تو وہاں پر سیریز آف اٹیکس جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. پھر ایک ویڈیو جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, اور میرے کانوں سے بھی ابھی تک اس خاتون کی, اس والدہ کی چیخیں نہیں جا رہی. ایک ویڈیو منظر عام پر آئی کہ جس میں ایک ڈاکٹر جو کہ ہاسپٹل میں موجود ہے, وہاں پر سروسز دے رہی ہے, تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو اسٹریچر پر لے جایا جا رہا ہے. تو جو ہی وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے تو وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے. آگے آگے وہ اسٹریچر پر اس کی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں, اور پیچھے پیچھے وہ ڈاکٹر جو ہے خاتون, اس کی والدہ جو ہے وہ دوڑ رہی ہے. اور اس کی جو چیخیں ہیں, میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا جو باضمیر لوگ ہیں وہ لرز کر رہ گئے ہیں کہ اتنا ظلم کیا ہو سکتا ہے. تو اس ویڈیو نے بھی بہت دل دکھایا, اور ابھی تک دل اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت افسردہ ہے, اور ابھی تک میرے کانوں میں وہ چیخوں کی آوازیں جا نہیں سکی ہیں. پھر ایک جو بڑا خطرہ ہے وہ نیولی بورن بیبیز کے حوالے سے ہے, جو ابھی 5 دن کے بچے ہیں, 7 دن کے بچے ہیں, 2 دن کے پہلے جن کی پیدائش ہوئی ہے, 10-20 دن پہلے پیدائش ہوئی ہے. ان کے لیے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے, ان کی جان بہت خطرے میں ہے, کیونکہ انہیں نہ اس طرح سے خوراک مل پا رہی ہے. بیماریوں میں جو مبتلا ہیں ان کے لیے اس طرح سے طبی امداد موجود نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں نارملی بچوں میں کتنے مسائل آج کل ہو رہے ہیں. تو جہاں پر جنگ لگی ہے, مکمل طور پر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا, فوڈ نہیں مل رہا, دودھ نہیں مل رہا, تو وہاں پر کتنی مشکلات ہوں گی. تو اس طرح ہزاروں جو نیولی بورن بیبی ہیں ان کے بھی جو ہے وہ موت کا خدشہ باقی ہے. تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو 9,000 سے زائد اس وقت کیجویلٹیز ہو چکی ہیں, اور یہ کسی بھی جنگ میں سب سے زیادہ یہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اس سے پہلے 100 سال میں جتنی جنگیں ان کی آپس میں ہوئی ہیں, یہ 20 دنوں میں سب سے زیادہ اموات یہ ہو چکی ہیں, اور 20,000 سے زائد زخمی ہیں, اور وہ شدید زخمی ہیں, اور ان کے مرنے کی بھی کسی وقت اطلاعات آ سکتی ہیں. اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی تباہی کسی بھی وقت غزہ میں واقع ہو سکتی ہے. پہلے بھی وہاں پر بہت تباہی آ چکی ہے, لیکن یہ جو زخمیوں کا طبی امداد کا معاملہ ہے, جیسے میں نے آپ کو اوپر کہا کہ ہاسپٹل مردہ خانوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں. تو یہ ہیومینیٹیرین سطح پر یہ ایسی تباہی ہوگی کہ پھر کوئی باضمیر بندہ دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. شرم کے مارے, جیسے اب یونائٹڈ نیشن کے سینئر آفیشلز جو ہے وہ شرم کے مارے ریزائن کر رہے ہیں کہ ہمارے اگر یونائٹڈ نیشن اتنی یوز لیس ہے کہ وہ یہ جنگ بندی تک نہیں کروا سکتی, تو ہم اس ادارے میں بالکل نہیں بیٹھیں گے. تو یہ باضمیر دنیا پھر کیا منہ دکھانے, کتنی وہ شرمساری ہوگی اگر ان لوگوں کو آج نہیں بچایا جا سکا اور سیز فائر نہیں ہوتا. پھر ایک لائن جس سے میرا دل دہل گیا, یقین مانیے, اور جب آپ وہ سنیں گے اور اس نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل دہل جائے گا, آپ کی روح کانپ جائے گی. الجزیرہ کیا لکھتا ہے, ایوری سنگل پرسن ہیز اے سٹوری, یعنی 9,000 لوگ زندگی سے جا چکے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہر 9,000 میں ایوری سنگل پرسن ہیز اے سٹوری. یہ جسٹ نمبر نہیں ہے, اس میں ایک ایک بندے کی اپنی سٹوری ہے. جیسے وہ اپنے جرنلسٹ کے بارے میں لکھتے ہیں جو کہ وہاں پر شہید ہو گیا. وہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ I will not leave Gaza, I will only leave Gaza to go to heaven, اور وہ صرف اس کی عمر جو ہے وہ 31 سال تھی. تو اس طرح ہر ایک بندے کی سٹوری ہے. کیا اس کی فیملی ہوگی, کیا اس کی بیوی, کیا اس کے بچے, ان کے خاندان کا کیا ہوا. یعنی ایسے مناظر آ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ اپنے والد کو الوداع کہہ رہی ہیں اس کی موت پر, اور کس طرح سے رو رہی ہیں, چیخو پکار کر رہی ہیں. پھر ماؤں کی ویڈیوز آ رہی ہیں جو اپنے بچوں کو الوداع کہہ رہی ہیں. تو ہر پرسن ایک ایک نمبر کی یہاں پر سٹوری ہے. تو یہ جسٹ نمبر نہیں ہے, ان میں ہر بندے کی اپنی اپنی ایک سٹوری ہے. پھر ان تمام مظالم کے باوجود جو بمباری ہے وہ ابھی تک جاری ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں, بمبارڈمنٹ کنٹینیوز, انٹینس بمبارڈمنٹ آل اوور دا غزہ. اور ایک چارٹ دیا گیا ہے, اس کے مطابق اگر آپ سمجھیں تو ہر گھنٹے میں 42 بامبز گرائے جاتے ہیں آل اوور اکراس دی غزہ, اور اس میں 15 بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں. ہر گھنٹے میں 42 بامبز اور 15 بلڈنگز جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں, اور سینکڑوں لوگ اپنی جانیں روزانہ کی بنیاد پر دے رہے ہیں. پھر ایک اور ہیڈ لائن سے اس صورتحال کو سمجھیے کہ ڈیتھس, انجریز, انٹینس بمبارڈمنٹ آن غزہ, کہ موت ہو رہی ہے, انجریز ہو رہی ہیں, اور شدید بمباری جو ہے وہ جاری ہے. پھر اب جتنا انفراسٹرکچر, جتنے روڈز وہاں پر تباہ ہو چکے ہیں, ایمبولینسز وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی. یعنی ایک جگہ پر سٹرائک ہوئی ہے
تو اب پتہ ہے کہ یار وہاں پر لوگ مرے ہوں گے, وہاں پر زخمی ہوں گے, تو ایمبولینسز وہاں پر نہیں جا رہی, طبی امداد وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی. اب جو مرے ہیں وہ ملبے تلے دبے ہیں, اور جو زخمی ہیں وہ اسی زخمی حالت میں وہاں پر پڑے ہیں, اور کئی اس وجہ سے بھی شہید ہو رہے ہیں کہ موقع پر ان کو طبی امداد نہیں پہنچ پا رہی. یعنی آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ ہاسپٹل میں جب موت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے اگر آپ لے آتے, اس کا یہ خون زیادہ بہہ گیا, یہ ٹائم زیادہ لگ گیا, وگرنہ یہ بچ جاتا. تو اسی طرح کئی زخمی ہیں جو وہاں پر پڑے ہیں اور گھنٹوں ان کو طبی امداد نہیں پہنچ پاتی, وہ اس وجہ سے بھی مر جاتے ہیں, ان کا خون اس طرح بہہ جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر یہ بھی ویڈیوز اور تصاویر سامنے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ گدھا گاڑی کو استعمال کیا جا رہا ہے زخمیوں کو لے جانے کے لیے, چونکہ فیول ختم ہے, ایمبولینسز پہنچ نہیں پاتی اور کئی ایمبولینسز تباہ ہو چکی ہیں, تو اس طرح سے اتنی طبی امداد تو نہیں ہے, تو گدھا گاڑی کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ زخمیوں اور میتوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے کسی چیز کو وہاں پر نہیں بخشا ہے, نہ اسکول کو, نہ مساجد کو, نہ ہاسپٹلز کو, اور بیکریز تک کو بم سے اڑا دیا گیا تاکہ یہاں کے لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی تک نہ ملے. 11 بیکریاں اس وقت بم سے اڑا دی گئی ہیں اور پورے غزہ میں صرف 9 بیکریز بچی ہیں, اور اگر آپ وہاں کی تصاویر دیکھیں تو باہر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں صرف ایک روٹی خریدنے کے لیے. اور کچھ تو ایسی بھی تصاویر آئیں جس میں روٹیاں, شاپ پر روٹیوں کا پڑا ہوا ہے اور اس پر بلڈ لگا ہوا ہے, خون لگا ہوا ہے. تو کسی نے لکھا کہ وہ روٹیاں, وہ بریڈ جو گھر تک نہ پہنچ سکی. یعنی ایسے بھی دردناک مناظر ہیں کہ کوئی ان کا سربراہ, والد, بھائی کھانا لینے کے لیے باہر گیا, بریڈ لینے کے لیے گیا اور وہیں پر وہ مارا گیا, اور وہ جو بریڈ گھر تک پہنچنی تھی اس پر خون کے دھبے ہیں. تو ایسے مناظر بھی وہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں. پھر ابھی کچھ دیر پہلے ایک اور بیکری پر اٹیک کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ڈزنز آف کیجویلٹیز ہوئی ہیں, درجنوں کے حساب سے شہادتیں وہاں پر بھی ہو چکی ہیں. ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور بیکری پر اٹیک کیا گیا ہے. پھر اگر ہم تھوڑی سی رفاح بارڈر کی صورتحال کی بات کر لیں, کیونکہ رفاح بارڈر سے جو کہ ایجپٹ کے ساتھ لگتا ہے اور اونلی بارڈر ہے جو غزہ کے ساتھ لگتا ہے, تو یہاں سے جو فورن نیشنلز ہیں, جو باقی اقوام کے باشندے وہاں پر موجود تھے, ان کو وہاں سے سیف پیسج دیا جا رہا ہے اور وہ غزہ کو لیو کر رہے ہیں. 7,000 لوگوں کو جو کہ فورن نیشنل ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے, اور وہاں پر مناظر ایسے ہیں کہ جیسے اس پار موت ہو اور دوسرے پار جو ہے وہ زندگی ہو. یعنی جو بھی غزہ کو چھوڑ کر ایجپٹ پہنچ رہا ہے اس کے چہرے پر آپ کو ایک مسکراہٹ سی اور اطمینان سا اور ایک خوشی سی جو کہ بے ساختہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. یعنی وہ پیچھے موت کو چھوڑ آئے اور ادھر ان کے لیے زندگی کی امید ہے. اور وہاں پر ایسے بھی کربناک مناظر دیکھنے کو ملے کہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ وہاں پر آیا, اور بیوی جو ہے وہ فارن نیشنل ہے, وہ جارڈن کی رہنے والی ہے, تو اس کو الاؤ تو کر دیا گیا کہ وہ وہاں سے لیو کرے, لیکن چونکہ اس کا شوہر جو ہے وہ پیلسٹینین ہے اس لیے اس کو الاؤ نہیں کیا گیا. تو وہ اس ویڈیو میں مسلسل وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لپٹ رہے ہیں اور اس کی بیوی جو ہے وہ مسلسل روئے جا رہی ہے, اور ابھی کچھ دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. تو یعنی سب کو پتہ ہے کہ پیچھے ہم موت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آگے زندگی ہے. تو اس طرح کے جوڑے جس کی مطلب نئی شادی اور ہوئی ہے اور بیوی سمجھ رہی ہے کہ پیچھے خدا نہ خواستہ میرے ہسبینڈ کو کچھ ہو گیا, تو وہ بار بار گلے لپٹ رہے ہیں اور اس کی بیوی مسلسل روئے جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کراؤڈز اینڈ کار گیدرز ایٹ رفاح بارڈر, کہ وہاں پر رش لگا ہوا ہے, بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جمع ہیں. اور آپ دیکھیے کہ پیلسٹینین چھوڑ کر نہیں جا رہے, یہ سارے فورن نیشنل ہیں جو وہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور پیلسٹینین اپنی جس طرح کی بھی زندگی ہے وہیں پر موجود ہیں اور اسی طرح سے سٹینڈ کر رہے ہیں, اسی طرح سے مزاحمت کر رہے ہیں, اور حوصلہ جو ان کا وہاں پر نظر آ رہا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں اس کا ہم 1% بھی محسوس نہیں کر سکتے. تو یہ غزہ میں بمباری کی صورتحال تھی جو وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں اور جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. لیکن اس 69 لوگوں کو شہید کرنے کے علاوہ اگر ان کی کامیابی کی بات کریں جو انہوں نے گراؤنڈ آپریشن شروع کر رکھا ہے, تو کوئی میجر کامیابی ابھی تک ان کو حاصل نہیں ہو سکی ہے, ابھی تک اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکے ہیں. اور واشنگٹن پوسٹ نے تو یہ تک لکھا ہے کہ کل جو دن گزرا ہے وہ ان کی ہسٹری میں ڈیڈلیسٹ دن تھا, یعنی اتنے ان کے لوگ مارے گئے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ وائلنٹ کلیشز
اسرائیل اور فائٹرز کے درمیان جاری ہیں. پھر اگر سب سے پہلے میں آپ کو وار لوکیشن بھی بتا دوں کہ کہاں کہاں پر جنگ جاری ہے، تو یہ آپ کو 3 طرفہ آلموسٹ جو ہے وہ بارڈر پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اوپر بیت اللہ اور بیت الحنان کے پاس موجود ہے، اور اس طرف سے اسرائیل والی سائڈ سے یہ جو آپ کو اس طرح سے لکیریں نظر آ رہی ہیں، یہاں پر اتنا یہ ڈیپ جا چکے ہیں. تو کوئی میجر آگے جو ایڈوانسمنٹ نہیں کر سکے. جو ان کا پلان ہے ابھی تک، جو کہ یہ جمعہ سے لگے ہوئے ہیں، آج 7 دن گزر گئے ہیں، کہ نارتھ اور ساؤتھ کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے. تو وہ ڈیوائیڈ اسی طرح سے ہوگا کہ اگر یہ اسرائیل والی سائڈ سے آگے کوسٹل لائن کی طرف جو ہے وہ مکمل طور پر پہنچیں گے، اور جو الصلاح روڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس پر پورا قبضہ جمائیں گے، اور پھر نارتھ اور ساؤتھ کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیں گے. تو ابھی تک ایک ہفتے میں یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ان میں بہت زیادہ ان کے اسرائیلی مارے جا چکے ہیں. ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں دکھایا جا سکتا ہے کہ ڈرون، ان کا ایک مجمع، ان کے اسرائیلی کافی ایک جگہ پر کھڑے ہیں، تو ڈرون آتا ہے اور وہ ان پر بم گراتا ہے، اور اس سے بھی ان کی کافی اسرائیلی مارے گئے ہیں. پھر ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں وہ ٹنل سے نکل کر اینٹی ٹینک میزائل جو ہیں وہ ان کے ٹینک پر، بلڈوزرز پر اور آرمرڈ گاڑیوں پر فائر کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں پھر کسی سے ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ہاں بھئی اتنے لوگ مارے گئے ہیں اسرائیلیوں کے یا نہیں، کیونکہ وہ تو ویڈیو آ گئی، ویڈیو ثبوت میں وہ سارا ویریفائی ہو جاتا ہے. اور الجزیرہ اور باقی اداروں نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے. اسرائیلی فورسز فائٹ ان نارتھ گوئنگ ڈیپر، انٹینس فائٹنگ کنٹینیوز، مور پیپل ڈائنگ، مور ہومز آر ڈسٹرائنگ. یہ جو اس سائڈ سے، اسرائیل والی سائڈ سے یہ جو اندر گئے ہیں، یا بیت اللہ اور بیت الحنان سے، تو جتنا یہ ڈیپ جا رہے ہیں آگے، جتنا آگے پیش قدمی کر رہے ہیں، تو انٹینس فائٹنگ یعنی فائٹ کی جو شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر جو اس سے یہ بمباری کر رہے ہیں، یا جو اندر کلیشز جاری ہیں، جو ان کے ٹینکس گولے برساتے ہیں، اس سے مزید گھر تباہ ہو رہے ہیں اور مزید سویلینز وہاں پر مارے جا رہے ہیں. اب یہ ایک ان کے طریقہ کار یہ بھی ہے، جیسے اوپر اگر آپ دیکھیں نا، جہاں پر جبالیہ کیمپ پر حملہ ہوا ہے، اب یہ جیسے جیسے آگے ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر شدید بمباری کر کے بلڈنگز کو ہی تباہ کر رہے ہیں، کہ یعنی پہلے بلڈنگز کا صفایا کر دیں اور پھر ہم کم سے کم نقصان پر جو ہے وہ آگے ایڈوانسمنٹ کریں. تو جیسے جیسے یہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، اس طرف سے تمام بلڈنگز کو شدید بمباری کے بعد یہ تباہ کرتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ آگے موو کرتے. پھر آپ یہ یو این کے ایک فارمر سینئر آفیشل کا دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری وکٹری از ناٹ پاسبل، یو ایس اینڈ یورپ آر گیونگ گرین لائٹ ٹو کل سیویلینز. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جو ملٹری وکٹری ہے وہ اس مزاحمتی تحریک پر یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو صرف ہو کیا رہا ہے کہ امریکہ، یورپ ان کو، اسرائیل کو صرف گرین لائٹ دے رہا ہے کہ وہ جتنے سے جتنے اس کو تباہ کر سکے، غزہ کو اور ویسٹ بینک کو، اور زیادہ سے زیادہ جتنے سویلینز اس میں مارے جائیں گے، فتح ان کو کسی بھی صورت حاصل نہیں ہونی ہے. پھر یہ واشنگٹن پوسٹ دیکھیے وہ کیا لکھ رہا ہے کہ بلڈیسٹ ڈے آف اسرائیلی آرمی سنس 2014 وار. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کل ٹیوزڈے گزرا ہے، یہ ان کی تاریخ کا سب سے بلڈیسٹ ڈے تھا کہ ان کے اتنی زیادہ تعداد میں ان کے فوجی مارے گئے، اور 2014 کی وار کے بعد یہ ایک ہی دن میں ان کے سب سے زیادہ فوجی مارے گئے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت خطرناک دن تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، واشنگٹن پوسٹ جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے، اور اس چیز کی وہ خود تصدیق بھی کر رہا ہے. تو اس طرح انہیں کوئی بڑی کامیابی گراؤنڈ آپریشن میں یا مزاحمتی تحریک کے حوالے سے حاصل نہیں ہو پا رہی ہے. صرف کر کیا رہے ہیں کہ 79 لوگوں پر بمباری کر رہے ہیں، 79 لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ویسٹ بینک میں ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں، ان کے گھروں پر قبضہ کر رہے ہیں. صرف یہ ان کی کامیابی ہے. اور مطلب اصلی فائٹر سے لڑنے کا انہوں نے کیا کامیابی حاصل کی ہے وہ خود واشنگٹن پوسٹ اور باقی اداروں سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب تھوڑی سی بات کر لیں بائیڈن کے حوالے سے. بائیڈن نے اس کی جانب سے کہا گیا جی کچھ دیر کے لیے وقفہ ہونا چاہیے لڑائی میں. یہ اس کی جانب سے پہلی بار کہا گیا. ہوا کیا ہے، یہ ایک کیمپین پر موجود تھا اور وہاں پر ایک خاتون چیخی اس پر، اور اس نے کہا کہ تمہیں یہودیوں کی فکر ہے تو کیا تمہیں پیلسٹینین کی فکر نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ یس وی نیڈ اے پاز، ہمیں ایک وقفے کی ضرورت ہے. تو بعد میں وائٹ ہاؤس نے جب پوچھا گیا کہ اس وقفے کا کیا مراد ہے، تو وائٹ ہاؤس نے یہ کہا جی اس وقفے کا مراد یہ ہے کہ ہمیں جو ہاسٹیجز ہیں صرف ان کو نکالنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکنی چاہیے. تو یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے، یہ بمباری بند ہونی چاہیے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہاسٹیجز ان کے پاس ہیں ان کو بچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بند کریں، تھوڑی دیر کے لیے سیز فائر کریں، اور جو ہی ہمیں ہاسٹیجز مل جائیں پھر دوبارہ سے غزہ پر چڑھ دوڑیں اور اسی طرح کے مظالم کرتے جائیں. پھر اگر تھوڑی سی میں آپ کو یمن کی صورتحال بتا دوں تو یمن کی جانب سے
مزید بلسٹک میزائل اور ڈرونز جو ہیں ان کی اٹیک کیا گیا ہے اسرائیل پر، اور وہاں پر انہوں نے کامیابی کے ساتھ جا کر ہٹ کیا. یہ یمن کے حوثی باغیوں کا کلیم ہے، اور چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو اسرائیل کا میڈیا ہے وہ تو اپنا نقصان نہیں دکھائے گا، اور جس میڈیا کو وہ وہاں پر الاؤ کرتے ہیں وہ بھی ان کا حمایتی میڈیا ہے، تو وہ اس طرح سے نہیں دکھاتا ہے. لیکن جو ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ لارج سکیل آف میزائل دوبارہ سے لانچ کیے گئے ہیں، جو ڈرونز ہیں وہ دوبارہ سے وہاں پر ڈپلائی کیے گئے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے عراق کی جو ان کی بیسز ہے وہاں سے ان کے جیٹس اڑے ہیں، اور وہ ریڈ سی والا جو بارڈر ہے وہاں پر آئے ہیں تاکہ وہ جو اس طرف سے حملے ہو رہے ہیں اس میں اسرائیل کی مدد کر سکیں. تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر حملے نہ ہو رہے ہوتے تو پھر ان کو اپنے جیٹس وہاں پر لانے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر وہ انٹروین کر رہے ہیں اور ان کو بچانے یہاں پر آ رہے ہیں تو اٹس مین کہ یہاں سے بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ ان پر اٹیکس کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ چائنا کی جانب سے ایک بڑا اقدام سامنے آیا ہے. چائنا نے اسرائیل کو نقشے سے ہی مٹا دیا ہے. چائنا کی جتنی بڑی کمپنیز ہیں، ان کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے دنیا کے نقشے سے اسرائیل کو مٹا دیا ہے، اور انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ ہم کسی بھی نقشے پر اسرائیل کو آپ نے نہیں دکھانا ہے، اسرائیل کو نقشے سے مٹا دینا ہے. تو واضح طور پر چائنا کی جو سپورٹ ہے وہ فلسطینیوں کے لیے ہے، اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے اور ان کی ریزسٹنس کے لیے ان کے ساتھ ہیں، اور 6 جنگی بیڑے اس سے پہلے وہ بھیج چکے ہیں، اور آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ مزید اسی طرح سے جنگ بڑھتی ہے اور وائڈر سطح پر جاتی ہے تو پھر ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ انٹروین کریں گے اور بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے. لیکن پوری دنیا میں، یعنی یہ تو اسلامی دنیا بھی نہیں نہ کر سکی کہ اسرائیل کو نقشے سے مٹا دیا، بلکہ اسلامی دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹھیک ہے اسرائیل کو بھی مانتے ہیں لیکن فلسطین کو بھی آزادی دے دیں. لیکن چائنا وہ واحد کنٹری ہے پوری دنیا میں جس نے اسرائیل کو نقشے سے ہی مٹا دیا ہے. اور آخر میں ناظرین بات کر لیتے ہیں نتن یاہو کی، جس کے استعفے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. آپ یہ دی ہل اور باقی جو ان کے گارڈین جیسے بڑے ادارے ہیں، امریکہ کے سب سے بڑے ادارے سمجھے جاتے ہیں، وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ نتن یاہو شوڈ ریزائن. اب یہ امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مطابق نتن یاہو مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. جیسے پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی آرمی اس کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے انٹرسٹ کو لے کر چل رہا ہے، اپنی سیاست کو بچا رہا ہے، اور بھی بہت سارے اختلافات ہیں. تو اب امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس کو فل فور ریزائن کرنا چاہیے. پھر اس پر سکینڈلز ہیں کرپشن کے، اور بہت ساری چیزوں پر اس کا ٹرائل چل رہا ہے. تو اب اسرائیلی پبلک، ان کی آرمی اور اب امریکہ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اس کو فل فور ریزائن کرنا چاہیے اور یہ وزیر اعظم رہنے کے قابل نہیں ہے. تو اب دیکھیے گا بہت جلد ایک تو اس کا دھڑن تختہ ہوگا، اس کے علاوہ جو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی وہ اسرائیل کے لیے بڑے خوفناک نتائج لے کر آئے گی. اور جو یہ کر رہے ہیں غزہ میں اور ویسٹ بینک میں، یہ چیز جو ہے وہ دہائیوں تک ان کا پیچھا کرے گی، اور یہ ان کے جو مظالم ہیں اب وہ تاریخ سے مٹائے نہیں جا سکیں گے. تو کانسیکوینسز جو ہیں وہ اس کے آنا شروع ہو گئے ہیں. نتن یاہو جو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ساری چیزیں کر رہا تھا، اب اس کی کرسی بھی چھنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور آپ کو رئیسی پریزیڈنٹ جو ایران ہے ان کا بیان بھی یاد ہوگا کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں اس کی کرسی جو ہے وہ چھننے والی ہے، ان کی حکومت جو ہے وہ گرنے والی ہے. تو جو کر رہے ہیں یہ، اس کے کانسیکوینسز انہیں جلد بھگتنا پڑیں گے. اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. لبنان بارڈر پر کیا ہو رہا ہے، سیریا کیا اقدامات اٹھا رہا ہے، اور کیا ترکی کچھ کر رہا ہے یا صرف بیانات دے رہا ہے، اور ایران، بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور رشیا ایک بڑی ان کی جانب سے اقدام سامنے آیا سیکیورٹی کونسل میں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت اللہ.